ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور مسجد جمیل بیگ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس ملک کے اندر، خاص طور پر ہمارے مہاراشٹر میں، الیکشن کی ماحول سے ہم لوگ گزرے ہوئے ہیں۔ حالات حاضرہ کے عنوان سے جو ہے یہاں اکثر تقاریر ہوا کرتی ہے، بیانات ہوا کرتے ہیں، علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، ایک اچھا سلسلہ ہے، اور دوسروں تک کے پہنچانے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد 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 کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا جاتا ہے کہ اتحاد کس بنیاد پر کیا جائے اور اتحاد کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو کون متحد کر سکتا ہے۔ کیا مسلمانوں کے درمیان میں ایک متنازع شخص جو ہے، جس سے لوگوں کو اختلاف ہے، وہ شخص جو ہے قیادت اور سیادت کر سکتا ہے کیا؟ وہ رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اسلام نے اختلاف رائے کی گنجائش رکھی ہے، مخالفت کی نہیں رکھی ہے۔ مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، انتقام لینا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے خاندان کو بدنام کرنا، یہ شریعت نے، اسلام نے کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب نے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا، جس اسلام سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس اسلام کی اسٹڈی کیجیے۔ آپ کو ہر جگہ حدود اور دائرہ ملے گا،
बाउंड्री मिलेगी। आप ये बाउंड्री पार नहीं कर सकते। आपने अगर जरा सी बाउंड्री पार कर लिए तो काफिर बन गए, आपने जरा सी बाउंड्री पार कर लिए तो मुशरिक बन गए, आपने जरा सी बाउंड्री पार कर लिए तो मुनाफिक बन गए। ये हुदूद और दायरे वाला मजहब है। इसमें एक दूसरे के लिहाज, एक दूसरे का तकद्दुस और एक दूसरे का एहतराम और इज्जत और इकराम बावजूद इख्तिलाफ के करना पड़ेगा। ये एक ऐसा पाकीज़ा मजहब अल्लाह ताला ने हमको दिया है इस्लाम, और मुसलमान एक ऐसी मुकद्दस जमात है कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने गालिब करने के लिए लाया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर आपको खलीफा अर्ज बनाकर, नाइब बनाकर भेजा है। मुसलमान दीन का दाई और इस्लाम का सिपाही है। वो दीन का दाई इतने रजील हरकतों तक के, जलील हरकतों तक के गिर जाएगा, जो इलेक्शन में गिरा है ये कभी सोच भी नहीं सकता। ये इस्लाम का सिपाही, खिदमत का जज्बा रखने वाला इतनी निचली सतह पर आ जाएगा कि उलमाए इकराम के खिलाफ जबान दराजी करना शुरू कर देगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि उलमा का जो तकद्दुस एहतराम है वो मेरा बोला हुआ मौलाना महफूजुर रहमान कहते हैं कि उलमा का अदब करो, एहतराम करो, उनको इज्जत दो। ये महफूजुर रहमान या कोई और आलिम ने नहीं कहा है। ये जिसके हम उम्मती हैं, जिसके हम आशिक हैं, जिस नबी के हम चाहने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस। नबियों के वारिस के साथ हमारा क्या सलूक होगा? जैसे आपके वालिद मोहतरम हैं, आपको इख्तिलाफ है वालिद से, माँ से आपको इख्तिलाफ है, बहन से आपको इख्तिलाफ है, आपके बड़े भाई से आपको इख्तिलाफ है, लेकिन क्या आप गुस्से में बेकाबू होकर उन्हें जलील और रुसवा करोगे और उसकी किसी खानदान ने, फैमिली ने इजाजत दी है? दूसरे भाई खामोश बैठ जाएंगी? आप अपने बाप की बेइज्जती और माँ की बेइज्जती करेंगे तो खानदान वाले खामोश हो जाएंगे? नहीं होंगे। इस्लाम जो हमें सिखाता है, जो तालीम देता है, उसमें ही इत्तेहाद कैसे किया जाए उसकी बेसिक बुनियाद यह है कि रिश्तों का हमेशा एहतराम किया जाएगा, चाहे कितना भी इख्तिलाफ हो। इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद, मेरा और आपका घर है, मेरा और आपका खानदान है, मेरी और आपकी फैमिली है, मेरा और आपका मोहल्ला है, मेरा और आपका मेरी भी बस्ती है। इख्तिलाफ के बावजूद घर के अंदर एक नौजवान बच्चा शादी के बाद उसकी मां से उसका इख्तिलाफ हो गया, घर छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करता, माँ बाप को जलील करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इधर बीवी को भी एडजस्ट करता है, इधर माँ को भी बैलेंस करता है। और ये तालीम किसने दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद की क्या मिसाल है? सिर्फ इत्तेहाद कह देने से नहीं होने वाला है। आप अपने घर में मुत्तहिद नहीं हो, आप अपने महल्ले में मुत्तहिद नहीं हो, आप अपने खानदान में मुत्तहिद नहीं हो, पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए चले और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आप इत्तेहाद का मजाक उड़ा रहे। इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद कैसे हो सकता है? मैं बतलाता हूं आपको। इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद से हम जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, मैं बतलाता हूं आपको। आपका एक घर है, आप 3 या 4 भाई घर में रहते हैं, कुछ इख्तिलाफ है, एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, सलाम भी नहीं लेते,
ٹھیک ہے، لیکن رہے ایک چھت کے نیچے، چاروں کے بیڈ روم الگ الگ ہے۔ باہر سے اچانک ایک آواز آئی، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اوڑھ کر سو جائیں گے؟ یہ بولیں گے کہ وہ عبداللہ عبد الرحمان کے بھائی باپ کو بول رہا، میرے باپ کو نہیں بول رہا، بول کے خاموش ہو جائیں گے؟ اختلاف کے باوجود اتحاد یہاں پر ہے، سارے چاروں اپنے کمروں میں سے نکلیں گے اور اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کو سبق سکھائیں گے کہ میاں کچھ بھی اختلاف میرا اور موسیٰ اور عیسیٰ کا ہونے دو، لیکن وہ میرے باپ ہیں، وہ میری ماں ہے، تم اگر ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ اختلاف کے باوجود کوئی آپ کے گھر کے اوپر جو ہے پتھر مار رہا ہے، ایک آیا، دو آیا، تین آئے پتھر، آپ کیا کریں گے؟ اڑ کے سو جائیں گے؟ باہر نکلیں گے، چاروں بھائی باہر نکلیں گے، کون ہمیں للکار رہا ہے؟ کون ہمارے گھر کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے؟ کیا ہمارے اختلاف سے تم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ہمارے اوپر غالب آ جاؤ گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف میرا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا یہ خونی رشتہ ہے، میرا بھائی ہے۔ فوراً کھڑے ہو جائیں گے چاروں کے چاروں۔ آپ کے ماں باپ پر گالی دی جائے آپ متحد ہو سکتے ہیں، آپ کے اسلام کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، آپ مسلمانوں کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، علماء کو گالی دی جائے آپ متحد نہیں ہو سکتے، علماء کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، لفافے والے بولا جائے، آپ اس کا سبق نہیں لے سکھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آج بھی ہمارے اندر جو ہے صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ ایمانی جذبہ کہاں گیا مسلمان؟ وہ اسلامی جذبہ کہاں گیا مسلمانوں؟ ارے ایسے الیکشن سینکڑوں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن تمہارا اور میرا ایمانی خونی رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات دعوت و تبلیغ کے اندر بولی جاتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائی جو کام کرتے ہیں اس میں ایک بڑا سب سے بہترین اصول اگر کوئی چیز کا ہے، کبھی آپ نے غور کی نہیں کیا ہوگا تو آج غور کیجئے، وہ پوائنٹ کیا ہے۔ وہ جہاں بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ عیسیٰ اور موسیٰ کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ آپ اور ہم ایمان والے ہیں، ہم لندن سے آئے، امریکہ سے آئے، ہم جھارکھنڈ سے آئے، ہم یو پی سے آئے، بہار سے آئے، آپ کا ہمارا ایمانی رشتہ ہے، بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں تمہاری مسجد میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آؤ۔ ایمان کے رشتے کو زندہ دعوت و تبلیغ نے کیا۔ اور ایک چیز بولی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے، ہدایتیں دی جاتی ہے کہ 99 برائی اگر کسی کے اندر ہے، ایک خوبی ہے تو اس خوبی کو لے کے چلو۔ گشت میں آپ نکل رہے، ارے انہیں بدماش ہے، انہیں ڈھامچا ہے، انہیں اور بہت وہ ذلیل ہے، ارے انہیں فلاں ہے۔ اب تمہاری آنکھوں سے دیکھیں گے تو تم کو سب ڈھانچے ہی نظر آئیں گے تمہارے، یہاں سے وہاں تک۔ ارے انہیں بے نمازی ہے، نہیں، انہیں بے نمازی ہونے دو، انہیں ڈھانچا ہونے دو، انہیں شرابی ہونے دو، انہیں زانی ہونے دو۔ تمہارا کام ہے کہ تمہارا ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی۔ اور محنت کب کرتا آدمی؟ ملاقات کب کرتا؟ دل میں تھوڑا بہت تو بھی محبت کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے دیکھ رہے اور منہ اڑ کے چلے جا رہے، کیسے دین کی تبلیغ ہوگی؟ کیسے دین کی تبلیغ کرو گے تم؟ اپنے آپ سے سوال کرو کہ میرا دین اور ایمان مجھے کیا کہتا ہے؟ میرا دین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی تم نے۔ کیا اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے
طاقت ہے تو طاقت سے روکو، غلط بول رہا ہے اس کو طاقت سے روکو۔ تمہارے اندر ہمت ہے، جرأت ہے تو، اور جرأت اس لیے ہونا کہ ہمارے اسلام پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے تقدس پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، وارثین انبیاء پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، وہ انگلی مڑوڑ نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی تنظیم اور اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں کہ آپ محاسبہ کیجئے، آپ جائزہ لیجئے، آپ یہ ایسے جملے نہیں بول سکتے۔ اگر محفوظ الرحمان بھی یہاں بیٹھ کر یا کوئی عالم دین شریعت کی اور دین کی اور اسلام کی خلاف ورزی کر کے ایک آدھ دو جملے بولتا ہے تو آپ کو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پہلے محبت سے مولانا کے کان میں کہیے کہ آپ نے جمعہ میں یہ غلط بات کہی ہے، اصلاح کی نیت بول سکتے ہیں آپ کہ بھائی مولانا آپ نے، میری معلومات یہ ہے آپ نے غلط بات کہی، وہ سمجھائیں گے، آپ کو وضاحت کریں گے، دوسرے جمعہ میں اس غلطی کا اعتراف کریں گے یا وضاحت کریں گے، آپ بول سکتے۔ علماء سے بڑا لیڈر کا مقام ہو گیا۔ یہ چیپی دی چھوڑنے کے لوگ جو ہے یہ تمہاری قیادت کرنے کے واسطے آئے، یہ بے نمازی اور حرام کا مال کھانے والے جو ہے تمہاری قیادت کے اور سیادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا اور ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم کس کو اپنا قائد مانیں گے؟ ہم کس کو پیشوا مانیں گے؟ ہم کس کو رہبر مانیں گے؟ کوئی ڈاکو اور لٹیرا آ کر تم کو تمہاری قیادت کرنے لگ جائے، آپ اس کے لیے آمنا صدقنا بولو گے؟ تمہارا ضمیر کہاں چلے گیا؟ تمہارا اسلام اور دین کہاں چلے گیا؟ تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے جب غلط کام ہو تو طاقت ہے تو طاقت سے روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو، نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ بول سکتے ہو تم زبان سے۔ وہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ تم اس مجلس کا بائیکاٹ کرو، اس جماعت کا بائیکاٹ کرو، ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو۔ یہ تم کو اختیار دیا، 3 اصول بتائے اسلام میں، کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کسی کے پیچھے چلے ہیں، کوئی بھی آتا اور بیوقوف بنا کے چلے جاتا، کوئی بھی آتا ووٹ لے کے چلے جاتا، کوئی بھی آتا قائد بننے کی کوشش کرتا، 1 مرتبہ ہارتا، 2 مرتبہ ہارتا، 3 مرتبہ ہارتا۔ ارے آزمائے ہوئے کو آزمانا کیا ہے؟ وہ ہار اور جیت صحیح ہے لکھی ہوئی، لیکن اسباب کی دنیا میں میں اور آپ سبب ہیں۔ جنتا کسی کو اٹھاتی ہے اور جنتا کسی کو گراتی ہے۔ 1 مرتبہ گرائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل نہیں ہے، نااہل ہے۔ دوسرا، چانس دینے والے بے وقوف ہیں۔ اگر چانس دینا ہے تو اس سے معاہدہ کرو، اس کو چانس دینا ہے تو اپنی جماعت میں بٹھا کر اس سے وعدے لو کہ تم ایسا کام نہیں کرو گے جو پہلے تم نے وعدے کیے تھے۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ 12 بجے رات کو کوئی میرے قوم کا آدمی مجھے بلائے گا تو میں فون اٹھاؤں گا اور اس کی خدمت کروں گا۔ ارے تم کو دن کے 12 بجے اگر کوئی فون کرتا ہے تو تم اٹھاتے نہیں ہو۔ یہ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ ایسا دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ تم کو جن لوگوں نے، قوم کے غریب لوگوں نے، مفلس لوگوں نے اپنا رکشہ لگا کے، اپنا جان اور مال لگا کے، اپنا خون پسینہ بہا کے، اپنے گھر سے بھائی سے بغاوت کر کے تم کو ساتھ دیا، اور ان کی وجہ سے چند لوگوں نے تم اس کا ساتھ دیا اور تم کو چن کر لے کر آ گئے۔ تم عزت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں خبر آ گیا، فخر آ گیا، غرور آ گیا، تم سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی جا کر کہتا ہے میرا یہ ٹھیلے والا بھائی ہے، میرا یہ پان والا بھائی ہے، اس پر پولیس ظلم کر رہی ہے، بھائی ذرا ایک فون کر دو نا۔ ہاں ہاں کر دیتے۔ کیا کرتے؟ اٹھا کے اپنے گھر والی کو، بیگم کو آئی لو یو بولتے اور اس کو سمجھانے دے میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ نہ پولیس اسٹیشن میں، نہ کہیں اس کے کارپوریشن میں، وہ کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی سعادت دینے میں۔ ارے تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارا کام کریں گے، تم نے وعدہ کیا تھا
بڑی مجلسوں میں کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے، تمہاری گلی اور کوچوں میں جیسے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے ویسی دوبارہ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ یہ ٹرین کا معاملہ ہے، یہ نالی کا معاملہ ہے، یہ گندگی کا معاملہ ہے، یہ کارپوریشن سے متعلق ہے، یہ بڑے ایم ایل اے سے متعلق ہے، یہ ایم پی سے متعلق ہے، وہ سجاتے کیوں نہیں ہو دربار جہاں پر تمہارے پہرے دار نہ ہو؟ تمہیں تو ملنا مشکل ہے، تم تو اس دنیا کے بے تاج بادشاہ بننے کے لیے ہماری ووٹوں کو بھیک کے طور پہ مانگ کر اپنی لیڈرشپ کی جو ہے چمکانے کے واسطے وہ کام کرتے ہو جو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو اسلام اتحاد 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 کے نعرے دینے سے اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا، ایمان کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، خونی رشتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ایمانی رشتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو وہ مثال دی ہے، ان لیڈروں کو آپ بولیے، ان لیڈروں کو جا کر کہیے کہ اتحاد بنیاد پہ ہم کریں گے۔ ہم کو مولانا نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ ہم 4 بھائیوں کا اختلاف تھا، لیکن ہمارے گھر کے اوپر جب پتھر آیا تو ہم چاروں نکل گئے کہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے خاندان کا سوال ہے۔ کسی نے ہمارے گھر کے باہر گالیاں دینا شروع کی، ہم چاروں بھائی نکل گئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ چاہے کتنا بھی ہمارے گھر میں ہمارا اختلاف ہو لیکن وہ قابل احترام ہے، عزت کے قابل ہے، تم ہمارے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کہتی یہ قوم کہ علماء سے اگر غلطی بھی ہو گئی تو کیا تم ذلیل کرو گے، لفافے والے بول کر بدنام کرو گے؟ پہلی بات تو یہ سوال کرتا ہوں کہ علماء کو بہت اہمیت دیتے، بہت مولانا بہت اچھے، مولانا بہت اچھے، چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دے۔ آپ کو کون بولا تھا اتنا حسن ظن رکھو؟ آپ کو کون بول رہا تھا اتنا اچھا گمان رکھو علماء سے؟ اگر نبی نے بھی فرمایا تو اس کے حدود ہیں۔ آپ اتنا زیادہ علماء اور ان کو ماننے لگے، آپ ایسا سمجھ گئے کہ اب انہوں فرشتے ہو گئے، ان سے غلطی چ نہیں ہونا۔ ارے انسان ہے بھائی، وہ بشر ہے۔ نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بشر ہے، انہیں تم فرشتہ اور معصوم مت سمجھو کر کے فرمایا۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا ان سے اگر غلطیاں ہوئی تو انہیں بھی سزائیں ملی، ان سے غلطیاں ہوئی تو انہیں بھی روکا اور ٹوکا گیا۔ ہمارے پاس جہالت کی بنیاد پر ایک عالم کو اگر مان لیا، امام کو مان لیا، تو اتنا سر پہ بٹھاتے اور ذرا سی غلطی ہوئی تو آٹے میں سے باہر نکال کے پھیر دیتے، بیچارے کو اتنا ذلیل کرتے جیسی کوئی انتہا نہیں۔ یہ سمجھتے بھی نہیں انہیں فرشتہ ہے، مولانا سے غلطی نہیں ہوتا۔ اور بلکہ بعض لوگ تو جاہل کیا بولتے ہیں، ارے بھائی ہم جاہل ہیں، ہم ایسا کرے تو چلتا، لیکن تم کیسا کرو؟ ارے ہم اس لیے کر رہے کہ تمہارے جو بھائی ہے رشتے دار ہیں، انسان ہے ہم، اور انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر بدامنی اگر کوئی پھیلاتا ہے اور تمہارا اور میرا قوم کا اگر کوئی سوداگر ہے، اس کو پیسہ نہیں آتا۔ یہ سوداگروں نے دوسری مرتبہ تمہارے گھر پر آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ صرف مسائل، میں حل بتا رہا ہوں، میں نے اختلاف کے باوجود اتحاد کی ایک مثال دی، اور ایک مثال دیتا ہوں۔ اپنے اب یہ الیکشن آنے والے ہیں، انہیں بھی کھڑے ہو جاتا، انہیں بھی کھڑے ہو جاتا، اور بولے کس کو بول رہا ہے، کیسا روکنا، کیسا روک سکتے، جمہوریت ہے، سب ساری چیزیں سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جس کے اندر قومی ملی جذبہ ہے، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، جو مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ٹھیلے والا ہے، پان والا ہے، محلے کے لوگ اپنی مسجد میں 5 مسجد ہے تو 5 مسجدوں کے ذمہ داروں کو، علماء کو بٹھا کر، اور ذی اثر لوگوں کو اور سیاسی اور مالداروں کو بٹھا کر ایک 50 آدمیوں کی میٹنگ کرو اور پریشر گروپ بناؤ، آؤ تم بھی انٹرویو کا آؤ، تم بھی انٹرویو کا آؤ، تم بھی انٹرویو کا آؤ، محلے کے لیے کیا کرو گے تم؟ سب سے انٹرویو لو اور اس کے بعد بولو کہ نہیں یہ عثمان بھائی کھڑے رہیں گے، نہیں یہ سلیم بھائی کھڑے رہیں گے، ہم کھڑے کر رہے ہیں، اور اگر تم کھڑے رہیں گے
تو تمہارا حشر ہم بتا دیں گے. محلے میں پریشر گروپ ہونا، مسلمانوں میں پریشر گروپ ہونا، مسلمانوں نے کھڑے کرنا. تم اپنے گھر سے ننگے بھوکے بن کر جو ہے پیسے کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اور ووٹ لے کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو. کتنی مرتبہ ہوگا یہ بتا؟ کتنا مسلمانوں کو ذلیل کرو گے؟ کتنا اسلام کو ذلیل کرو گے؟ کتنے علماءوں کو بدنام کرو گے؟ یہ الیکشن کا ٹائم جب آتا ہے، آپ کو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میری بات اگر تلخ لگے تو مجھے معاف کیجئے، الیکشن آنے کے ٹائم پر ایسا ہوتا ہے، یہ مخالفت میں بولنے والا موافقت میں بول رہا اور یہ موافقت میں بولنے والا مخالفت میں بول رہا. کیوں بھائی؟ اتنی بڑی تبدیلی کیسی آ گئی تمہارے اندر؟ میں کہا کرتا ہوں الیکشن جب آتا ہے نا، اس وقت جیسے گوشت مارکیٹ کے میں اندر کلیجی بکتی ہے، بھیجا بکتا ہے، پاؤں بکتے ہیں، پائے لے کر آتے ہو، مزے سے کھاتے ہو. کبھی سبق سیکھا ہے؟ الیکشن میں مسلمان بکتا ہے. اس کا قلم خرید لو، اس کا دماغ خرید لو، اس کی زبان خرید لو. جو ہمیشہ سے مخالفت میں بول رہا ہے، آج وہ زبان سے تعریف کر رہا ہے، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے صاحب. اچھا، یہ زبان جو پلٹی تو اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا بھائی. وہاں پوٹلی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہاں لفافہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ بکاؤ مال کیسے ہو جاتا ہے؟ گوشت مارکیٹ میں جیسے بھیجا بکتا ہے، جیسے پان بکتے ہیں، جیسے زبان بکتی ہے، ایسے ہی مسلمان بکنے لگ جاتا ہے اور تم اور میں دیکھتے رہتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں. کیا کرنا مولانا؟ مسلمانوں کی حالت ہی کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ تم نے اور میں نے کیا، تم نے اور اپنے محلوں میں بیٹھ کر چار لوگوں نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے ہاتھ میں ووٹ ہے، تمہارے ہاتھ میں عزت کی کرسی پہ بٹھانا ہے، تمہارے ہاتھ میں ذلت کی کوٹھی میں لانا ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے. آج جو حالات آئے، 6 دسمبر پورا ہوا، وہ بابری مسجد کا زخم پھر میرے دل میں آیا، آپ کے دل میں آیا. کیا ہوا تھا؟ آج یہ مسجد جمعہ میں جتنی بھری ہوئی ہے، عصر میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ فجر میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ میرے محلے میں فجر میں جتنی جماعت ہے، میرے محلے میں جا کر عصر کے ٹائم پر میں کیوں نہیں دیکھتا ہوں؟ میں اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں کی ٹھوڑی میں ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتا ہوں؟ کیوں میں میرے گھر میں 100% مسلمان نمازی بنا نہیں سکتا ہوں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر ہم مسجدوں کو چھوڑیں گے، ایسی کئی بابری مسجدوں کا حشر ہونے والا ہے. یہ اپنا تعلق مسجد سے ہو، اور اس لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے مومن ہونے کے بارے میں گواہی دو کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. جو نہیں آتا ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، وہ نام کا مسلمان ہے. ایسے نام کے مسلمانوں سے، ایسے پھسپھسے اور کمزور ایمان والوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، دین ایمان بدنام ہو رہا ہے. یہ دین کے فروش، ملت فروش، یہ قوم کے سوداگر جو ہے، یہ کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کر بے وقوف بنا کر چلے جاتے ہیں. محاسبہ اور جائزہ لینے کے لیے ان کی پارٹی کے دفتروں پر کیوں نہیں جاتے کہ کیوں ہارے ہو تم؟ معلوم ہے تمہارے گھمنڈ نے، تمہارے غرور نے، تمہاری بے دینی نے، تمہاری بے نمازی پن نے، تمہاری بے حسی نے، ان میں تمہارا مسلمان اور اسلام تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تم خالی الیکشن کے ٹائم پر ٹوپی پہن لو اور مسجد میں چلے آ جاؤ. جس کو الیکشن میں کھڑے رہنا ہے، ابھی کارپوریشن کا وقت آتا ہے، مسجد کو تھوڑی سی کلر کر دیتا ہے، یہ چھوٹی موٹی مسجد میں مدد کر دیتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو. میرے عزیز دوستو، آئندہ کا لائی عمل مرتب کرو. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. میں صرف جذبات میں نہیں لانا چاہ رہا ہوں، محاسبہ کرانے لگائیے. آپ جس سے بھی دوستی کرتے ہو، میں جانتا ہوں کہ جمیل بیگ کے اندر پورے شہر کا کریم آتا ہے، کریم. ہر محلے کا نوجوان اور ذمہ دار یہاں موجود ہے. شہر کا مالدار بھی موجود ہے، صحافی بھی موجود ہے، جرنلسٹ بھی موجود ہے، شہر کے ڈاکٹر اور وکلا بھی یہاں موجود ہے. آپ اپنے محلوں کے اندر اس پیغام کو عام کیجئے. ایک پریشر گروپ بنائیے اور ان کو کھڑے کیجئے جن کو آپ چاہتے ہیں.
وہ تمہارے پر مسلط ہوں گے کہ مجھے لیڈر مانو، مجھے لیڈر مانو. اس کو ایک ذرا سا دھکا دے دو، اس کو ہوش میں لاؤ. لیڈرشپ کس کو بولتے؟ اگر لیڈرشپ سیکھنا ہے تو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر آ بولنا. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر آ، حضرت عمر کی سیرت پڑھ کے آ. وہی عمر ہے جو رات کے 12 بجے اور رات کے 2 بجے اپنی بیوی کو کسی کے گھر کے اوپر لے کے جاتے ہیں. گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے، اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے کرانے کا سامان، کھانے کا سامان لے کے جاتے ہیں اور وہاں اس بہن کی مدد اپنی بیوی کے ذریعے سے کراتے ہیں. صبح میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر پر میری مصیبت کے موقع پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ارے تم ذرا سا ناٹک تو کرو، ارے تم بہروپیہ تو بنو، تم ایکٹنگ تو کر سکتے ہو. کسی کے گھر پر رات کے 12 بجے فون تو اٹھاؤ. تمہیں کوئی حق نہیں قوم کا سودا کرنے کا. یہ پوری قوم اگر متحد ہوتی ہے، کلمے کی بنیاد پر متحد ہوتی ہے، یہ پوری قوم متحد ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر صرف متحد ہوتی ہے. پوری قوم کو تم واسطے دیتے ہو قرآن قرآن قرآن، اسلام 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 اسلام، مسلمان مسلمان مسلمان. تمہاری زندگی میں اسلامیت کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں مسلمانیت کیا ہے؟ تم بے دردی سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، تم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو، تم فرائض کا جنازہ نکالتے ہو. تمہارے گھروں سے ناچنے اور گانے کی آوازیں آتی ہے. غیر قومی جس طریقے سے گلان اڑاتی ہے، ان میں اور تم میں یہ صرف فرق ہے کہ تم لال ہرا کلر جو ہے تو تم اڑاتے ہو. وہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، تم ڈھول تاشے بجاتے ہو. وہ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، تم بھی آتش بازی کرتے ہو. وہ حرام کرتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. تمہارے لیے کس باپ نے اجازت دی ہے؟ تم نے پوری قوم کو کیوں گمراہ کیا؟ تمہارے باپ کے جیب کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ قوم کے غریب آدمی کے پیسے ہوتے ہیں جو آتش بازی کرتا ہے، جو پھول کے ہارا پہناتا ہے تم کو، سوچتا ہے کہ کوئی کام آ جائیں گے. میرے عزیز دوستو، یہ پھول کے ہاروں کا سلسلہ ختم کرو، یہ آتش بازی کا سلسلہ ختم کرو، یہ گلان اور ڈھول تاشوں کا سلسلہ ختم کرو. اس وقت خرچ ختم کر سکو گے جب تم ایمان والے ہو، جب تم مسلمان ہو، تم مل کر جو ہے کسی کو کھڑا کرو گی تو تمہاری بات اس وقت تمہاری بات. ایک ضروری اعلان الحمدللہ یہ ہے، 1 منٹ میں میری اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں لنگر خانہ چلتا ہے الحمدللہ، اور قوم کے غریب یتیم لاوارث لوگ، دیہاتوں سے آئے ہوئے دواخانوں کے لوگ جو ہے یہاں پر ایک لنگر کے طور پر کھاتے ہیں. یہ بھی ایک اتحاد ہے. آپ دامے درم سخن جو مدد کرتے ہو، آپ نے 50 روپے دیے یا 100 روپے، کسی دن جا کر وہ آفس میں پوچھو یہ جمعہ کے اندر کتنا جمع ہوا، انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ 10,000 15,000. ان سے پوچھو کہ ایک ہفتے کے کھانے کا انتظام نظم ہو گیا کہ ہاں، کسی نے کہا 10 کلو بھیجوں گا، کسی نے کہا کہ 20 کلو بھیجوں گا. یہ ہے اتحاد. تمہارے اندر یہاں جذبہ ہے، اپنے محلے میں کیوں جذبہ نہیں ہے؟ تمہارے محلے میں یہ لنگر خانہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ گرودواروں میں وہ لنگر خانہ چلاتے ہیں، ہر گرودوارے میں. ایسا نہیں کہ وہاں مسجد جمیل بیگ کی طرح ایک سنہری گرودوارہ ہے اور اس میں خالی لنگر چلتا ہے. وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر جگہ چلتا ہے. اس لیے دام درم سخن مدد کیجیے، دل کھول کر تعاون کیجیے. قطرے قطرے دریا کیسے بنتا ہے، دوپہر کے کھانے میں آ کر دیکھیے، شام کے کھانے میں آ کر دیکھیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں، بہت ہو گیا. لوگ آئے اپنی روٹیاں سیک لیے، بہت آئے بیوقوف بنا کے چلے گئے. اب آپ پریشر گروپ بناؤ ہر محلے کے اندر. اختلاف کے باوجود اتحاد کیا ہو سکتا ہے وہ بناؤ آپ، اور اس کے بعد اس قوم کی زبوں حالی جو ہے ختم ہونے والی ہے. ورنہ پورے ملک کے حالات، اور میں تو ابھی 3-4 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں. 1 مہینے سے زائد میں باہر ملکوں میں تھا. عمرے کی سعادت بھی اللہ نے مجھے دی. بڑے بڑے شہروں میں گیا، ملکوں میں گیا. وہاں پر اورنگ آباد کا نام جس عزت احترام سے، کہاں سے آئے مولانا، اورنگ آباد سے، اتنی عزت سے لیتے تھے، آج پشیمانی ہوتی
शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ता है, ऐसे जुमले बोलते हैं हम लोग। हम ही इज्जत दे सकते हैं, हम ही जिल्लत दे सकते हैं। अपने वतन को, अपनी मट्टी को, अपने शहर को हम ही पाक रख सकते हैं। ये गुंडे आएंगे, ये मवारी आएंगे, आज कौन चुन के आता है? पैसों के बलबूते पे तुम्हारा और मेरा सौदा कब तक के ये करते रहेंगे? कब तक के ये दम दाती करके ये डाकू लुटेरे आके मुझे और आपको लूटते रहेंगे? इनके चेहरों को पहचानो। ये दूसरी मर्तबा खड़ा रहने की हिम्मत इनके अंदर नहीं रहना चाहिए, इनके अंदर इतनी जसारत नहीं होना चाहिए। महल्ले में कोई जमात के नाम से नहीं खड़े होना चाहिए, महल्ले के मुसलमानों की तरफ से खड़े होना चाहिए। आप क़ियादत को किस तरीके से खड़े करते हो? यहां किसी गूंगे बहरे मौलवी को इमामत के लिए खड़े करते हो आप? आपका इमाम कौन होगा? आपकी क़ियादत कमिश्नर ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी के वास्ते बुलाया जाएगा। आप किसको ले जाएंगे? गूंगे और बहरे को लेके जाएंगे? डाकू और लुटेरे को लेके जाएंगे? बदनाम जमाना को लेके जाएंगे? या किसी शरीफ इंसान को लेके जाएंगे, चाहे उसके पास कुछ हो या ना? आखिर में एक शेर कहता हूं उन नौजवानों के लिए जो खामोखा दूल्हा बन के इलेक्शन में पूरे लुट गए, पिट गए, सब कुछ हो। सियासत मुफलिसी में चैन छीन लेती है। मुफलिसों का काम नहीं है ये, बहुत मालदारों का, जिसकी बहुत मस्ती है ना उसका है, लेकिन उसको उसूलों पे तुम्हारे पास नकेल रहना उसकी, वो मालदार की, वो ताकत वाले की तुम्हारे पास नकेल रहना। घोड़ा कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी लगाम अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारा भी हशर करके बता देगा। सियासत मुफलिसी में चैन छीन लेती है, चश्मा दान करती है, आंखें छीन लेती है। चश्मा दान करती है, आंखें छीन लेती है। इसलिए मुफलिसों का काम नहीं है। घर के बहुत ही हमदर्दी है कौम की, मिल्लत की, तो तेरी माँ बाप की खिदमत कर, तेरे भाई बहनों की खिदमत कर। वो फूल के हाथ जो वो बेवकूफों को, डाकू और लुटेरों को पहनाया, उसके पैसे जरा माँ को खैरात करके दे दे। वो जो पटाखों की लड़ियां तूने जलाई है, तो उसके पैसे तेरे माँ बाप को जाकर दे दे। माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, वो लीडरों की खिदमत करने के वास्ते, चमचागिरी के वास्ते दिन रात उसके ऑफिस पे ठहरा हुआ है, और वो तुझे ठेंगा बताएगा इन टाइम पर। नहीं, हमारी पार्टी के उसूलों में नहीं बैठता, हमारे जमात के उसूलों में आप नहीं बैठते, इसलिए आपको हम क़ियादत और सियादत नहीं दे सकते। उनका जवाब हमेशा यही रहने वाला है। और ये जो हश्र किया है, इस हश्र को आप कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक कंट्रोल कर सकती है। अगर आपको किसी और मौके पर मुझे सुनना है तो मैं इसके सिलसिले में पूरा लाही अमल रखता हूं। एक आलिम दीन की वजह से आपने जलील और रुसवा किया, मैं वो बुज़दिल आलिमों में से नहीं हूं कि जो कहकर बाद में मैं मुकर जाऊंगा। अगर वाकईतन मेरी कोई गलती होगी मैं उसका एतराफ करूंगा। बहुत आजिज़ाना मेरी दरख्वास्त है कि अपने इज्जत एहतराम को एक दूसरे भाइयों के साथ आप बाकी रखिए। आप इलेक्शन के सारे माहौल को खत्म कर दीजिए। वो कोई किसी पार्टी से खड़े रहकर उसकी तायद किया, उसने भी बेवकूफ़ी किया, मैंने भी बेवकूफ़ी किया। हम दोनों भाई हैं, गले मिलिए और शेर व शुक्र बनकर अपने महलों में काम कीजिए, खिदमत खल्क का जज्बा रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, अपने माँ बाप को इज्जत एहतराम कीजिए। अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।